अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, किसी की बात नहीं भी अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 23 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्रीज। इसी के साथ यूवी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 3 है, जो कि कंपैरेटिवली इस हफ्ते जो हमें यूवी इंडेक्स देखने को मिले उससे ज़्यादा है। दोपहर 4 बजे तक लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। विजिबिलिटी 3 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। अगर कहीं भी ट्रैवल करें एक्स्ट्रा टाइम रखें। कहीं पर भी अगर आपको लगता है विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, स्लो डाउन हो जाए और बिल्कुल भी चाहे विजिबिलिटी अच्छी हो या बुरी हो स्पीड मत करें। आराम आराम से जाए, ना अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि जुमे वाले दिन गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी जुमे के लिए आए फलियग़तसिल, उसे चाहिए कि गुस्ल कर लिया करे। कोई ज़माना था हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को जुमे वाले दिन सुबह सुबह उठाया करती थी, नमाज के बाद कहती थी गुस्ल कर लो, जुमे की तैयारी कर लो। आज हमारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इस एहतमाम को छोड़ दिया है। मैं इल्तिमास करूँगा कि गुस्ल यौमुल जुमा की सुन्नत को ज़िंदा कर ले। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहे। कोई भी वक्त ज़्यादा लेट या पहले नहीं होता बदलाव के लिए और कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं किस तरह से चेंज हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। किसी भी आदत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए 21 दिन लगते हैं, जिसके बाद वो बड़े आराम से जो है आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि अगर आप कुछ महीने तक कोई चीज़ करते रहते हैं तो उसके बाद एक्चुअली में वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अच्छी आदत अपनाना जो है वो बहुत लेट है या बहुत मुश्किल है। हमेशा हमेशा बदलाव और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड ऑफ कोर्स फ्राइडे के दिन हमारी ये भी कोशिश होती है लाजमी तौर पे कि हम इवन दो पूरा हफ्ता ही हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से बात करें और पॉजिटिव रहने के हवाले से भी बात करें। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे अपनी फिजिकल हेल्थ हो, उसको ख्याल रखें, उसको नंबर 1 प्रायोरिटी बना के ज़िंदगी में चलें। और आज के दिन भी ऑफ कोर्स हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आज से ये आदतें शुरू करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ आने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम आज के अपने डिस्कशन की तरफ जाएं, जो कि इनफैक्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, रेलवेज के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा क्या सूरत हाल है रेलवेज की? आज भी तहकीक पे शिकार रही हैं। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा लेट पहुंची है। लाहौर से फैसलाबाद कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। कराची से बरा रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरा रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट तहकीक से स्टेशन पर पहुंची है। और रावलपिंडी से कराची जाने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो भी 2 घंटे लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस आज 1.5 घंटा तहकीक का शिकार रही है। और सुबह के बाद में लाहौर जाने वाली जो गौरी एक्सप्रेस है वो भी 1 घंटा लेट रही है। पेशावर से रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। तो ट्रेनों के औकातकार में यहाँ पर जो है वो बड़ी तब्दीली देखने को आ रही है। जो ट्रेनें 2 हफ्ते कबल 2 घंटे तखीर का शिकार होती थी, वो उनकी तखीर में 1 घंटा कमी जो है वो देखने को मिली है। और ट्रेन में औसतन 1 घंटा तखीर से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे।
अवैस मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब ट्रेन या तो वक्त पे चलती नहीं है या रास्ते में कहीं पे अटक जाती है या पहुंचने में उसे देरी हो जाती है। क्यों मुसाफिरों की इन मुश्किलात को कम करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, और कब ऐसा वक्त आएगा कि ट्रेनों की ये जो लेट होना है इसमें हमें कमी होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, ये महकमा रेलवे के इंतजाम में सुस्ती है कि ट्रेनों की औकातकार में जो है वो बेहतरी नहीं लाई जा रही। यही वजह है कि मुसाफिरों के ट्रेन छूटने के जो वाकयात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल सैकड़ों ऐसे मुसाफिर हैं जो ट्रेनों के औकातकार में तब्दीलियों की वजह से उनकी ट्रेन जो है वो छूट भी गई है, और महकमा रेलवे के पास ऐसा जो है वो सिस्टम भी मौजूद नहीं है टिकटें रिफंड करने का मुसाफिरों को, और मुसाफिरों की जो टिकट है वो भी रिफंड नहीं होती जिनकी ट्रेन छूट जाती है। तो महकमा रेलवे को कुछ जामिया मनसूबाबंदी तैयार करना होगी ताकि ट्रेनों को बर वक्त स्टेशन पर जो है ट्रेनों की आमद को मुमकिन बनाया जा सके और मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। बिल्कुल अवैस, रीस्केड्यूलिंग के हवाले से आपने बात की, जरा बताएगा कौन सी ट्रेनें हैं जिनके वक्त जो हैं वो चेंज किए गए हैं? बिल्कुल, मिलेट एक्सप्रेस जो है वो उसके औकातकार में तब्दीली देखने को आई है। कराक्रम एक्सप्रेस है, गौरी के भी औकातकार जो है वो तब्दील किए गए हैं। तस्वीर एक्सप्रेस के भी जो औकातकार हैं वो 2-2, 3-3 घंटे जो है वो उनके औकातकार में तब्दीलियां जो है वो की गई है, और शेड्यूल बोर्ड पर जो है वो औकातकार में तब्दीलियां लाई गई हैं। तकरीबन महकमा रेलवे की जानिब से 2 माह के बाद औकातकार तब्दील कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रीस्केड्यूलिंग की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या तो पहले से मुसाफिरों को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह से टाइमिंग्स को चेंज किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बट हमारे बार बार, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के बाद की बात हो या पहले की बात हो, हमें बार बार ये मसाइल देखने को मिलते हैं जहाँ पर मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी नहीं देखने को मिलती है और हमेशा इजाफा ही हो रहा होता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। और स्पेशली टूरिज्म के हवाले से भी अगर बात करें, हम अगर सच में चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ और ज़्यादा लोग आएँ, टूरिज्म यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर पाएँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। नॉट टू मेंशन कि ऑफकोर्स यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पाकिस्तानी लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और चाहे हम सिटी टू सिटी ट्रैवल की बात करें या हम इंटर सिटी ट्रैवल की बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। और एक प्रोसेस होता है, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। पहला स्टेप ही, उसके बाद ही बाकी स्टेप्स जो है हम ले पाएंगे। लेकिन अभी तक क्यों इन चीज़ों पर काम नहीं किया जा रहा, ये तो सिर्फ एक सवाल है जो कि शायद इंतज़ामिया ही जवाब दे पाएगी। ऑफकोर्स आपको पता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से, इनफैक्ट कल रात को ही मैं पढ़ी थी कि कुछ प्राइवेट ट्रेन्स भी स्टार्ट की जाएंगी। देखते हैं कि शायद जब कंपटीशन मार्केट में आ जाए तो शायद हमारे गवर्नमेंट की इदारों की तरफ से भी चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। लेकिन फिर वही होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हम ट्रेनों की बात करें, चाहे वो इनसाइड द सिटी की हम लोग बात करें, शायद गवर्नमेंट फिर भी मैच ना कर पाए। लेकिन ये एक अच्छा एडिशन होगा जहां पर कुछ प्राइवेट कंपनीज की तरफ से ट्रेन्स जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी और काफ़ी बड़े नाम हैं। तो हमेशा जब इतने बड़े नाम किसी भी अरीना में उतरते हैं तो उम्मीद तो यही होती है कि उनकी तरफ से काफ़ी डट कर मुकाबला किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको पता है, मैंने जिस तरह से बताया था कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली हम सब की लाइफ की अगर आज की बात करें, हमारी जो डेली रूटीन होती है उसके अंदर आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इंटरनेट ने पिछले 10 सालों के अंदर हमारी ज़िंदगियों को टेक ओवर कर लिया है। फिर चाहे वो सुबह उठकर अलार्म हो, और कहाँ पे अलार्म क्लॉक्स हुआ करती थी, अब तो वो भी नहीं रहा। और ये शायद सिर्फ एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि जिस मिनट हम सुबह उठते हैं उस मिनट से लेकर रात सोने तक हमारा कितना इंटरेक्शन इंटरनेट पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है, चाहे वो हमारे काम हो या फिर सिर्फ हम लोग स्क्रॉल करना चाह रहे हो। लेकिन उसके अंदर हमेशा जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं मासूम लोगों का, ऐसे लोगों का जिनको अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर तरीके से। और अगर अवेयरनेस हो भी तो कई दफ़ा ये स्कैम्स इतने थॉरली प्लान किए गए होते हैं कि लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर अच्छी चीज़ों के लिए किया जा सकता है तो वहीं पर बुरी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। आज हम लोग स्पेसिफिकली फ्रॉड के हवाले से बात करेंगे जो कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहीं पे हमें हरासमेंट भी होते हुए नजर आती है, चाहे हम फिर वो कमेंट्स के जरिए हो,
पर्सनल मैसेजेस के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए से हो, लाजमी तौर पे सोशल मीडिया ने जहाँ पर एक तरफ बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है हमारी ज़िंदगियों पर, वहीं पर कुछ नेगेटिविटी भी है जो कि एग्जिस्ट करती है, और हमेशा से उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से आप लोग बेहतर तरीके से अपने राइट्स जान सकते हैं और आपको अवेयर कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ना सिर्फ खुद अच्छा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई आपको नजर आता है जो कि उसका गलत इस्तेमाल करे, उसको रिपोर्ट किस तरह से कर पाएंगे और किस तरह से जस्टिस जो है वो लाया जा सकेगा सोसाइटी में। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे जो बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर है हमारे। आपको वेलकम करते हैं वकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही अरशद अली रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सर्कल इंचार्ज हैं साइबर क्राइम FIA के। आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए आप दोनों का। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा कि चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, इनफैक्ट स्मार्टफोन के बगैर किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं है। सुबह से लेकर रात तक बहुत वक्त हमारा इंटरेक्शन सोशल मीडिया के साथ होता है, इंटरनेट के साथ होता है। अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। आज की हमारी जो हाइलाइट्स रहेंगी टॉपिक्स की, मैं चाहती हूँ अगर आप ब्रीफली उनके बारे में थोड़ा सा बात। आज हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि जो साइबर क्राइम में 2-3 कैटेगरीज स्पेशली हैं। एक फाइनेंशियल क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, और दूसरी जो है वो ख़वातीन की हैरेसमेंट से रिलेटेड और ख़वातीन की या किसी भी और तबके की। तो इन पर फोकस करेंगे और हमें किस तरीके से बचना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, अब ये भी हम डिस्कस करेंगे। वकास, अगर आज के सिनेरियो की बात करें, सबसे ज़्यादा खतरा इस आज की जदीद दुनिया में बिल्कुल किसको है? ख़वातीन क्या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा इफेक्ट हो सकती हैं ऑनलाइन स्कैम से? डेफिनेटली इसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आजकल इफेक्ट हो रहा है साइबर क्राइम के हवाले से, वो ख़वातीन जो है इसका ज़्यादा शिकार हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा मसाइल का सामना जहाँ करना पड़ता है ख़वातीन को, वो ये सीन है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो चाहते ना चाहते भी अपनी शिकायत जो है वो FIA साइबर क्राइम तक नहीं ले जा पाती, जिसकी वजह से उनके मसाइल या तो हल नहीं होते या फिर वो मज़ीद बदनामी के डर से अपनी जो जेन्युइन शिकायत होती हैं उनको भी किसी से डिस्कस नहीं करती हैं और मसाइल में घिरती चली जाती हैं। एंड बच्चों की अगर बात करें तो क्या बच्चे भी ज़्यादा टारगेट हो जाते हैं? एज यंग एज 7, 8, 9 साल के बच्चों के भी हम लोग ऑनलाइन अकाउंट्स देखते हैं जो कि अनसुपरवाइज्ड होते हैं। बिल्कुल इस तरह है। जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अपना अकाउंट बना रहे हैं या अपने किसी बच्चे का अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमने आजकल की माओ की अगर हम बात करें तो बच्चे को जैसे ही बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल जो है वो थमा दिया जाता है, उसमें कार्टून या इस तरह की चीज़ें जो है मतलब उसको इंटरनेट से इंटरेक्ट करवा दिया जाता है बचपन में ही, बहुत कम उम्र में। जहाँ हम अगर उस उम्र में मैं अपनी बात करूँ तो हमें शायद मोबाइल का नॉलेज भी नहीं था, लेकिन अब के बच्चे जो है वो मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जान रहे होते हैं। तो इसी तरह जो कम उम्र बच्चे हैं अगर हम उनकी बात करें तो ज़्यादा शिकार होते हैं ब्लैकमेलर्स अफराद का। इसके साथ साथ वो ट्रैप हो जाते हैं किसी गलत साइट की तरफ, जिसकी वजह से बाद में वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बहुत कम वालिदैन, अभी भी मैं यही कहूँगा कि साइबर क्राइम हमारे यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है और फुली एक्टिवेशन के साथ जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है मुजरमान के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद जब लोग ही ना पहुँच पाएँ एक पॉइंट तक, FIA तक पहुँच ना पाएँ, तो फिर FIA भी मेरा ख्याल है उसमें कुछ नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आज हम लोग फ्रॉड पर भी फोकस रखना चाहते हैं अपना, स्पेसिफिकली वहाँ से डिस्कशन को शुरू करते हैं और फिर साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी शो शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि मैसेजेस और कॉल्स जो आपको फर्जी बैंक के नंबरों से आती हैं और आपको कहा जाता है जी आपका अकाउंट, और कुछ दिन पहले ही फनीली इनफ मुझे भी एक मैसेज आया था जिसमें यही मेंशन था कि आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ये किस हद तक स्कैम्स हो रहे हैं और कौन लोग ज़्यादातर इसका शिकार बनते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि जो अगर साइबर क्राइम में फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल क्राइम की बात करें तो देखने में ये आया कि 80% से ज़्यादा क्राइम ऐसे हैं जो कि एक फ़ोन कॉल से शुरू होते हैं। अच्छा। वो फ़ोन कॉल अक्सर व बेशतर 2 तरीके की होती है, या तो फिर वो स्पूफिंग के ज़रिए या मास्किंग के ज़रिए से किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स हैं उनकी बनाई होती है, या किसी दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा हम देखें तो अक्सर व बेशतर हमें कॉल रिसीव होती है किसी भी बैंक की जो हेल्पलाइन का नंबर है उससे, जिसको सबसे पहले ये लोग बेसिकली वेरी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनको ये भी पता होता है कि किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, और काफ़ी सारी ये होमवर्क करने के बाद उस बंदे के ऊपर ये उस बंदे को कॉल करते हैं।
تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کال کرتے ہیں تو جس بندے کو ریسیو ہوتی ہے کال وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چونکہ نمبر ایک بینک کا ہی ہے اور جس سے وہ انٹریکٹ بھی کرتا ہے، جس میں اس کا اکاؤنٹ بھی ہے، تو اس میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بینک کی اوریجنل کال ہے، حالانکہ وہ اوریجنل کال نہیں ہوتی، وہ اس بینک کا ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ وہ جو ہیلپ لائن ہوتی ہے اس میں بیسیکلی ہم جو ایک کنزیومر ہے یا اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ تو کال کر سکتا ہوتا ہے، لیکن اس ہیلپ لائن سے وہ بینک جو ہے وہ کبھی بھی کال نہیں کر سکتا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں کال آ رہی ہوتی ہے وہ اوریجنلی اس بینک کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آؤٹ گوئنگ ہے ہی نہیں، اس میں صرف انکمنگ ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی، ہم اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بینک کا نمبر ہے، بینک کی طرف سے کال ہے، بینک کا ہی نمائندہ بول رہا ہے، اس لیے وہ جو بھی انفارمیشن ہم سے پوچھتا جاتا ہے ہم بغیر کسی کہہ لو کہ ہیلو حجت کے اور کسی بھی قسم کے اعتراض کے ہم اس پہ یقین کرتے ہوئے جو چیزیں وہ کہتا ہے ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہم سے اکاؤنٹ ڈیٹیل پوچھتا ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے سے اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر پوچھتا ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں، وہ پھر انٹرنیٹ بینکنگ کریٹ کرتے ہیں، اس کے کریٹ کرنے کے دوران اور ٹرانزیکشن کرنے کے دوران پھر جو او ٹی پی بینک بھیج رہا ہوتا ہے ہمیں، تو ہم وہ او ٹی پیز بھی اس کالر کو بتا دیتے ہیں۔ یہ آخری ایک چیز تھی جو کہ بینک نے بیسیکلی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا جو اوریجنل نمبر تھا جو کہ اس بینک کے اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک ہے، وہ اس بینک نے ہمیں بھیجا ہوتا ہے کہ آپ ویریفائی کریں کہ کیا یہ آپ ہی ہیں جو کال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ وہ او ٹی پی بھی اس کریمنل کو جو کالر اسپوفنگ کے ذریعے سے کر رہا ہے اس کو وہ بھی بتا دیتے ہیں، اس لیے ہم آخری بھی جو ہمارا ایک شیلڈ ہوتی ہے پروٹیکٹیو شیلڈ ہم وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب سارے کے سارے انٹرنیٹ بینکنگ کا اس اکاؤنٹ کی اس شخص کے پاس چلے جاتی ہے تو پھر وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے مختلف متعدد اکاؤنٹس پہ پیسے ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر اس کی جو ہے ایک سے دوسرے سے تیسرے اکاؤنٹ میں جو وہ ٹرانسفر کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ جو ہے وہ مختلف یہ جو برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ ہے جیسے جیز کیش ہے یا یو پیسہ ہے یا اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں تو ان میں ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ وڈرا کروا لیتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی ایک کہہ لیں کہ پریشانی کی بات جو ہمارے لیے ایز اے انویسٹیگیٹر ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس اکاؤنٹ سے اس میں گیا تو الٹیمیٹلی جس اکاؤنٹ میں گیا وہ ہی کریمنل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ جو برانچ لیس بینکنگ کے جو اکاؤنٹس ہیں جیسے جیز کیش اور اس طرح کے دوسرے اکاؤنٹس ہیں وہ بیسیکلی فیک لوگ نمبروں کے اوپر ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے ناموں پہ ہوتے ہیں بیسیکلی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اکاؤنٹس ان کے ناموں پہ رجسٹرڈ ہیں اور وہ چل رہے ہیں، لیکن جب ہم ریکارڈ نکالتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو فلاں بندے کے نام پہ ہوگا، اور وہ شخص آپ جیسا میرے جیسا ان جیسا ایک عام آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ کیسا ہوا۔ لیکن اس میں بیسیکلی ایک اور ایشو آ جاتا ہے، اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی ایک لا علمی اور لاشعوری بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جگہ جگہ پر چوکوں میں چوراہوں میں لوگ سٹالز لگا کے بیٹھے ہیں، جی فری سم فری سم فری سم، ہم بڑی بغیر کہہ لیں کہ تگ و دو کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جانے کے پاس اسے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں سم، وہ اس میں پھر 2-3 ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس میں کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ مجھے فلاں سم دے دو، وہ سم وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر بائیو میٹرک کروائیں۔ وہ جب بائیو میٹرک کرتا ہے اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کا تھم امپریشن لگوا لیا، بائیو میٹرک کر لی، لیکن اس نے جو آگے نمبر رجسٹر کیا وہ سم کا نہیں تھا جو کہ وہ آپ کو تھما رہا ہے، اس کا نمبر وہ کوئی اور سم کا لکھ دیتا ہے، آپ نہیں دیکھتے ہیں اس چیز میں، لیکن کیا آپ تھم لگا کے آ جاتے ہیں بائیو میٹرک ویریفیکیشن۔ بالکل، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو میں ضرور اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر رپورٹ کر سکتے ہیں، اگر کہیں پر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہمارا کیا رول ہوگا اس پروسیس کے اندر۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ان سوالوں کی طرف آئیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، سیریت ہینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسپیسیفکلی بات کریں سائبر کرائم کے حوالے سے، کس طرح سے بہتر طریقے سے ہم رپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، بچوں کی سپرویژن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور فائنینشیل فراڈز کی ہم
स्पेसिफिकली बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, तो मैं चाहती कि ब्रीफली हम उसको टच करें दोबारा और फिर हम सोशल मीडिया और हरासमेंट की तरफ आ जाएंगे। विकास, फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल बड़े इंटरेस्टिंग तरीक़ों से किया जाता है यूजली, और वो पेमेंट्स के थ्रू भी होता है, फेक वेबसाइट्स भी बना ली जाती हैं जहाँ पर आप अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कितना आम है और क्या इस तरह के क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं? बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से क्राइम की रिपोर्ट रेशियो जो है वो मौजूद नहीं है जितना क्राइम इस हवाले से आजकल डिजिटल तरीके से जो है वो हो रहा है। इसमें अगर सबसे अहम बात करें हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। मतलब किसी भी दोस्तों के पूरे एक सर्कल को जो है वो कैच किया जाता है इस गिरोह की जानिब से। और जिस तरह से एक दोस्तों के सर्कल को कैच किया जाता है, लाइकली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है, उसमें सेम वही डीपी इस्तेमाल की जाती है जो हम अपने एक्चुअल अकाउंट पे कर रहे होते हैं। अब देखने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे कोलीग्स को ये पता है कि ये वकास का अकाउंट है। अब उसी अकाउंट से मैसेजेस जाएंगे मेरे क्लोज फ्रेंड्स को, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से दिखाई दे रहा होता है कि कौन आपकी पिक्चर्स को लाइक कर रहा है, कौन कमेंट्स कर रहा है, कौन आपसे डिस्कस कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसके ज़रिए से वो आपके दोस्तों को मैसेजेस करते हैं और उनसे रकम की डिमांड करते हैं। और रकम बहुत ज़्यादा नहीं डिमांड की जाती, तो 5,000 10,000 ये वैल्यू रखी जाती है, ताकि देने वाला जो है वो भी आसानी से अपने किसी दोस्त को समझते हुए बिना कुछ सोचे समझे 5-10 हज़ार रुपये जो है उसको ट्रांसफ़र करते। अब उसमें ये कहा जाता है, कभी हॉस्पिटल का बताया जाता है कि जी मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे ज़रूरत है। इस तरह से मुख्तलिफ ज़राए से दोस्तों के सर्कल से पैसे जो हैं वो बटोरे जाते हैं। अब अगले ही दिन जो है मेरे दोस्त मुझे कह रहे होते हैं कि जी आपने हमसे पैसे लिए थे, जबकि हमें उस बारे में इल्म भी नहीं होता। तो इस तरह अकाउंट जो है उनको एक्टिवेट किया जाता है और इस पर बाकायदा स्ट्रगल की जाती है फ्रॉड ग्रुप की जानिब से भी। वो भी सिंपल बैठे फ्रॉड नहीं कर रहे, वो एक पूरे पैटर्न के तहत चलते हैं, फेसबुक अकाउंट्स बनाते हैं। इसी तरह जो आजकल सबसे डेंजरस इशू चल रहा है वो है आपके व्हाट्सएप को हैक करने का। मतलब आपके पास आपका नंबर है, डेफिनेटली अगर उसी नंबर पे मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बनाने की कोशिश करूंगा तो उसका कोड जो है, सीक्रेट कोड, वो आपके नंबर पर डिलीवर होगा। अब उस नंबर को हासिल करने के लिए मैं आपको मुख्तलिफ बहानों से कॉल कर सकता हूँ, मेरे पैसे आपके पास गलती से आ गए या फलां इशू हो गया, आप मुझे वो कोड बता दीजिए। जैसे ही सामने वाला वो कोड बताते तो उसका पूरा व्हाट्सएप जो है उसको हैक कर लिया जाता है। और इसमें अरशद साहब भी शायद मेरी बात को ऑन करेंगे कि जैसे ही व्हाट्सएप जो है वो आपका हैक होता है तो आपके बहुत से दोस्त आपसे चैट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो आपको फैमिलीज़ की पिक्चर शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह वो पिक्चर्स भी कलेक्ट कर रहे होते हैं और एक एक फ़र्द का पूरा पूरा डाटा जो है वो मुकम्मल अपने फोल्डर्स के अंदर बना रहे होते हैं। फिर उसको पहले कोशिश की जाती है कि फ़ोन कॉल के ज़रिए से उसको ब्लैकमेल कर लिया जाए, उससे पैसे बटोर लिए जाएँ। सेकेंड ऑप्शन इनके पास ये होता है कि फिर ये फ्रॉड करने वाले जितने हजरात हैं ये उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी डेंजरस बात होती है। हमारे एक दोस्त की मैं अगर बात दूँ, 6 माह पहले उसने एक एप्लीकेशन FIA को दी थी जिस पर मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए गए। वो तरीकाकार इसी तरह से था कि व्हाट्सएप पहले हैक हुआ, फिर उसकी पूरी फैमिली पिक्चर्स जो हैं वो बाकायदा व्हाट्सएप पे उनके पास मौजूद थी। चूँकि उसकी सिस्टर्स को उस वक्त नहीं पता था कि उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, तो उन्होंने अपनी फैमिली पिक्चर जो है सारी वहाँ शेयर की। अब पहले पैसों की डिमांड की गई तो हमारा दोस्त जो है उस सारी कार्रवाई को जो है एक मजाक समझता रहा, लेकिन बाद में अंदाज़ा तब हुआ जब उसकी फैमिली की तमाम पिक्चर्स जो है वो किसी और सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पे डाल दी गई। अब इस तरह की जो परेशानी है उनसे बचने के लिए लोग FIA का रुख कर लेते हैं, और अगर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा होता है। 1 माह सही, 2 माह सही, 6 माह सही, लेकिन मुलजिम जो है आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के शहरियों को FIA साइबर क्राइम के हवाले से नॉलेज के साथ साथ ऑफिस तक का अंदाज़ा नहीं है कि FIA साइबर क्राइम का ऑफिस कहाँ है। चूँकि जिस तरह हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं, हर इलाके में पुलिस स्टेशन है, लोग उनको जानते हैं, उनके सामने से गुजरते हैं। चूँकि साइबर क्राइम का एक ही ऑफिस मौजूद है फैसलाबाद में, तो शहरियों के लिए वो भी उसको जानना खासा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी कंप्लेंट की जाती है तो वो ऑनलाइन कर देने के बाद क्या इन पर्सन भी जाके आपको इस ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ करना? अच्छा, इसमें मैं ये बताऊं कि 2 चीज़ें हैं कंप्लेन करने के। FIA के पास 2 बेहतरीन जरिए हैं। एक तो आप जो है बज़ाते खुद ऑफिस जाएं, ऑफिस में आप मुकम्मल प्रूफ जो है, मतलब अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो डेफिनेटली आपको उनके स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे, उनकी पिक्चर चाहिए होंगी, उनके प्रिंट आउट के साथ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं उनके लिए बड़ा सूटेबल है कि ख़वातीन जो है वो अपने घरों पे बैठी हुई अपने साथ पेश आने वाले किसी भी मसले पे बाकायदा FIA साइबर क्राइम को ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकती हैं। और FIA के हवाले से एक चीज़ जो सबसे अहम है जिससे नाज़रीन जो हैं, लोग शहरी जो हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं,
وہ میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کا سیٹ اپ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے خاصا مختلف ہے. پولیس اسٹیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, ایف آئی آر کے اوپر مدعی کا موبائل نمبر بھی موجود ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کر رہی ہوتی ہے ایف آئی آر, کسی رپورٹرز کے ہاتھ آئی ہے, کسی دوسرے شخص کے ہاتھ آئی ہے, اردلی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایف آئی سائبر کرائم میں ایسا نہیں ہے. جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس پہ کنزیومر کا یا شکایت کنندہ کا نمبر موجود نہیں ہوتا, جس کے باعث اگر آپ خاتون بھی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ خاتون بھی ہیں اور کچھ اپلیکیشنز دیتی ہیں تو آپ کا موبائل نمبر یا آپ کا ایشو جو ہے وہ کسی دوسرے پرسن کو پتہ نہیں ہوگا. اینڈ بیسیکلی what that means is کہ ایک انونیمس اسٹیٹس جو ہے آپ کو حاصل ہو سکے گا, جس کا مطلب ہے کہ خواتین جو کہ پریشان ہیں کہ کہیں دوبارہ ہم پر ہی بات نہ آ جائے, کہیں ہمارے اوپر ہی, کیونکہ بہت سارے ایسے سیناریوز میں بلیم کیا جاتا ہے, وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے جہاں پر جس کے ساتھ کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ کا ایشو یا سوشل میڈیا کے تھرو کسی نہ کسی طرح کا ایشو پیش آیا ہو, وہ بات نہیں کر پاتی ہیں کہ کہیں ہم پر ہی الزام نہ لگا دیا جائے کہ بھئی ایسے کیوں کیا جس کی وجہ سے ہوا. اینڈ یہ ریئلی آئی تھنک یہ بہت اچھی ایک کوشش ہے سائبر کرائم کی طرف سے, تاکہ خواتین اپنے مسائل جو ہیں شیئر کر پائیں, اپنے ساتھ جو بھی ایشوز یا کوئی بھی انسیڈنٹس گاڈ فاربڈ جو پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بات کر پائیں, جو کہ آئی تھنک از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں چاہتی ہوں اگر ہم تھوڑا سا ہراسمنٹ ان سوشل میڈیا کی بھی بات کریں, کس طرح کے ایشوز جو ہیں موسٹ پرومیننٹلی فیصل آباد شہر کو لیتے ہوئے آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے 2-3 چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں. سوشل میڈیا کی بات کریں تو ایک فیس بک سے ریلیٹڈ میٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اس میں فیک اکاؤنٹس کا ایشو ہوتا ہے یا اس میں 2-3 ایشوز ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ فیس بک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کے ذریعے سے یہ کہہ لیں کہ صرف ہیرسمنٹ ہوتی ہے. فیس بک صرف ہیرسمنٹ کا سورس نہیں ہے. فیس بک کے ذریعے سے فائنینشیل فراڈس بھی ہوتے ہیں. اچھا. جس میں خصوصاً ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک گینگ پکڑا ہے یہیں سے بکر سے. اب وہ فیس بک پہ انہوں نے خاتون کی جو ہے وہ پروفائل بنائی, خاتون کی جو ہے وہ فوٹوز لگائیں. خاتون کی فوٹوز لگانے کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. فرینڈ ریکویسٹ کے بعد ان کے ساتھ فرینڈ شپ جب ہوئی تو اس کے بعد وہ چیٹنگ کرتے کرتے میسنجر سے واٹس ایپ پہ آ گئے. اور واٹس ایپ پہ نمبر ایکسچینج کرنے کے بعد وہ اگلا بندہ جس کو یہ لوگ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ اس کو اپنے قابو میں لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس سے جب واٹس ایپ پہ ویڈیو کال تک بات پہنچتی ہے تو آگے سے ایک خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ خاتون آہستہ آہستہ وہ کیا کرتی ہے, وہ کہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ برہنہ کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ کپڑے مطلب اپنے نیوڈ ہونا شروع کر دیتی ہیں. اسی ایکٹیویٹی میں وہ شخص جس کو انہوں نے ٹریپ کیا ہوتا ہے اس کو بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور جب وہ شخص اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مطلب نیوڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کی پوری ویڈیو بنا لیتے ہیں. اب وہ ویڈیو جب بن جاتی ہیں اس کے بعد وہ اس کو اور اس کے 1-2 ریلیٹیوز کو بھیجتے ہیں اور اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دو گے تو ہم آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا اور دوسرے اکاؤنٹس اور دوسرے ریلیٹیو کو بھیجیں گے. اور ایسی چیزیں ہوئیں اور ان لوگوں نے اس چیز پہ ملینز اور بلکہ کروڑوں روپے اس چیز پہ کمایا ان لوگوں نے اور لوگوں سے ہاتھ آیا. پھر ہمیں یہ انفارمیشن دی, ہم لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور ہماری ٹیم نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے بعد اب سارے پکڑے ہیں اور وہ ابھی ہمارے پاس انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو بات یہ کہ دس از ناٹ اونلی دا پلیٹ فارم کہ جس سے ہیرسمنٹ ہوتی ہے, اس سے فائنینشیل کرائم بھی ہوتے ہیں. اسی طرح آن لائن ویزا فراڈس جو ہیں وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ کرمنلز جو ہیں اس کے اوپر مختلف بیرون ملک ملازمت کے اشتہار لگا دیتے ہیں. ہمارے لوگ انہی اشتہارات کو صحیح سمجھ کے ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اسی چکر میں فیک انٹرویو ہوتے ہیں, فیک اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتے ہیں, فیک ویزاز ملتے ہیں اور لوگ کروڑوں روپیہ اس فیس کی مد میں گوا بیٹھتے ہیں. مجھے اس پہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کی طرف ہی آ رہی تھی, آپ ہنس رہے تھے. جی جی, کیا آیا آپ کے مائنڈ میں؟ میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ ابھی ریسنٹلی کچھ 2 ماہ کے قبل جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہوئی ایسی ہی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر. تو ایک جاب جو ہے وہ آفر کی گئی آن لائن طریقے سے, اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن فیس جو ہے وہ لے لی گئی اور ان کے انٹرویو کال تک کر دی گئی. اور تمام تر مدعا تب کھلا جب انٹرویو دینے کے لیے ہزاروں لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور سامنے والا آفس خالی ہے, وہاں کسی قسم کا کوئی انٹرویو موجود نہیں تھا.
اب وہ ہزاروں لوگ جو وہاں پہنچے اور ایسے ہزاروں لوگ جو اس انٹرویو تک نہیں پہنچ سکے، انہوں نے رجسٹریشن کے نام پہ 1000 روپے، ایک عام شہری جو بے روزگار ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر رجسٹریشن 1000 روپے میں ہو کہ مجھے جاب مل رہی ہے تو اس کو کیری کرتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے. اور ہزاروں لوگوں سے ہزار روپے وصول کرنے والا جو فراڈیا ہے وہ ایک ہی دن میں لاکھوں روپے کما کے نکل لیا، جبکہ وہاں پہ موجود جو افراد تھے پھر ان کو بڑی مشکل سے پولیس کی مدد کے ساتھ جو ہے ان کو کنٹرول کرنا پڑا اور ان کو یہ یقین دلانا پڑا کہ بھائی آپ سب کے ساتھ فراڈ ہو گیا. یعنی اگر ان 2 ماہ کی بات کریں تو سیم ٹائم میں فراڈ کا شکار ہونے والے ایک ہی جگہ پہ 2500 سے زائد لوگ جمع تھے اور بہت سے ایسے تھے جو وہاں نہیں پہنچ سکے تھے. تو اس لیے مجھے ارشد صاحب کی بات پہ تھوڑی ہنسی آئی کہ یہ ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. FIA سائبر کرائم دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اتنے منظم گروہ ہیں کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ابھی تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو میں ایک بات کہوں گا، ارشد صاحب پوسٹ ہوئے، انہوں نے یہ جو آتے ہی جس طرح انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کا ذکر کیا، یہ بڑی اہم ایکٹیویٹی تھی کہ جس میں نے اس خبر کو بریک بھی کیا کہ تاجر برادری کے ساتھ، مطلب تاجروں کے ساتھ جو ہے ایک بزرگ تاجر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل ویڈیو چیٹ کر رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی. اب اس کے بعد وہ تاجر چونکہ شہر میں نون ہے، وہ اپنا جو ہے خود شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتا، اپنی ویڈیو ریلیز ہونے کے ڈر سے وہ مسلسل پیسے جو ہے وہ دیے جا رہا ہے. اس کے پیسے دینا اس وقت بند ہوئے جب FIA سائبر کرائم نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اس بزرگ کو اندازہ ہوا کہ اب میں سیو ہوں چونکہ ملزم گرفتار ہو چکے ہیں. حالانکہ ملزم اس شخص کی درخواست پہ گرفتار نہیں ہوئے، ان کے لیے درخواست جو ہے وہ کسی الگ شہری نے دی تھی. ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو لوگ مسلسل پے کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو مسلسل پے کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شہریوں کو یہ چاہیے کہ کسی بھی غلطی پے کرنے کے بجائے آپ اس غلطی کو آن کریں، رپورٹ کریں. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس غلطی کو کم سے کم ایک ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا کے آن کروں کہ اب میں اس غلطی کے بعد جو ہے وہ پھنس چکا ہوں اور مسلسل اس فراڈ کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے کم سے کم یہ صورتحال جو ہے شہریوں کو سوچنی چاہیے کہ اگر وہ ایسے پہلے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں. جب ایک ان نون بندہ، ان نون کالر آپ سے کال کر کے لمبی ڈسکشنز کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے. لیکن اس کے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ سادہ لوگ شہریوں کو جب بائی نیم میسیجز آنا شروع ہوئے، اب وہ بائی نیم میسیجز جو ہیں وہ کس سورس سے آتے ہیں وہ آج تک جو ہے وہ نہ تو سائبر کرائم جو ہے اس کو مکمل طور پر ڈیفائن کر سکا اور نہ ہی دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے. تو مجھے ایک میسیج آتا ہے کہ وقاص صاحب آپ اپنا AC بیچ دیں. اب میں کیوں AC بیچوں یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میرا نام ان تک کیسے پہنچا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. اٹس مین کہ وہ نہ صرف میرے نمبر تک رسائی رکھتے ہیں بلکہ وہ میرے نام تک رسائی رکھتے ہیں، اور جس کے پاس میرا نام ہے ڈیفینیٹلی وہ میرے ID کارڈ اور نادرا ریکارڈ جو ہے وہ سب کچھ آن لائن. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آخر یہ انفارمیشن جو کہ یا تو ہمارے بینکس کے پاس ہوتی ہے یا نادرا کے پاس ہوتی ہے، آخر یہ ملزمان تک کس طرح سے پہنچتی ہے، اور یہ کرائمز کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. ایک بڑی اچھی چیز وقاص آپ نے بریک میں کہی تھی کہ اگر آپ کا HPL کا اکاؤنٹ ہے تو یوزلی آپ کو HPL سے ہی جو ہے کال آئے گی یا میسج آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے. آخر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ انفارمیشن ملزمان کے پاس پہنچتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب لیں وقاص، ایسا کہتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفکلی فائنینشیل فراڈس اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کرائمس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بیکاز اس میں فائنینشیل کرائمس ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، بٹ ہماری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اسپیکٹس کو کور کر پائیں. کچھ چیزوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی. آگے بڑھتے ہوئے بریفلی اگر وقاص آپ ہمیں نمبرز کے حوالے سے بتا دیں جہاں پر HPL کا جیسے آپ کا اکاؤنٹ ہے، جیسے میں آپ سے پہلے بھی پوچھ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے، کس طرح سے ہماری انفارمیشن لوگوں کے پہنچ جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور جتنی انفارمیشن ان کریمنلز کے پاس اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں پہلے ہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی بینک سے کوئی بندہ کوئی بھی جو ہے وہ انفارمیشن ان کی ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری ہمیں انفارمیشن ایسے جب اپلیکیشنز آئی، جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس ہمارے CNIC نمبر بھی تھا، ان کے پاس یہ بھی تھا کہ ہمارے اس CNIC پہ کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہیں، یہ بھی پتا تھا کہ اس سے کتنے پیسے مطلب موجود ہیں آپ کے بیلنس پہ.
اور کئیوں کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آپ نے آخری ٹرانزیکشن کب کی. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کوئی نہ کوئی اسپیشلی کیونکہ اب ہمارے وقت بڑا لمیٹڈ ہے. تو میں چاہتی ہوں ہم کنکلوژن کی طرف جو ہے آنے کی کوشش کریں. اگر ہم فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کریں یا اوور آل پاکستان کے حوالے سے بات کریں, کتنے کرائمز جو ہیں آن این اینول بیسس یا منتھلی بیسس آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل. ہم اگر صرف فیصل آباد سائبر کرائم کی بات کریں تو اس میں 2 ڈویژنز ہیں, سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن. یہ دونوں ایک ہی آفس سے آپریٹ ہوتی ہیں. 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس لگ بھگ 9000 کے قریب جو ہے وہ اپلیکیشن سائبر کرائم میں ایک تھانے میں موصول ہوئی ہیں. 9000 جن کو ہم نے مطلب انٹیروگیٹ کیا, کچھ کو انکوائری میں بدلا, کچھ لوگوں نے پرسو نہیں کیا, کچھ میں کو ہم نے ایف آئی آر میں بدلا, اور پھر ہم نے لگ بھگ 300 کے لگ بھگ بندے ہم نے اریسٹ کیے. رپورٹنگ کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ رپورٹ کرنے کے لیے آن لائن پورٹلز موجود ہیں اور ان پرسن کب آپ کو جانا پڑتا ہے؟ ایسا ہے کہ جی ہمارے پاس 3-4 میتھڈز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپلیکیشن دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر آن لائن جو کمپلینٹ ہیں وہ آپ لانچ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں helpdesk@nr3c.gov.pk کے ذریعے سے. تیسری یہ کہ آپ اپلیکیشن کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور چوتھی یہ کہ آپ ان پرسن آ کے تو آپ اپلیکیشن سبمٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ یہ چیز کہ لوگوں کا ایک میں بتانا چاہوں گا کہ کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن دے کے پھر گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وی آر دی لا انفورسمنٹ ایجنسی. ہمیں سب لا کا ایک پروسیجر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں کسی بھی بندے کو نومینیٹ کر کے, تو اس کا بھی رائٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ فیک اپلیکیشن دے رہے ہوں اس کو مطلب اس سارے ایکٹیویٹی میں ملوث کرنے کے لیے. اس لیے ہم بندے کو کمپلیننٹ کو بلاتے ہیں, وہ آ کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا. جو ایلیگیشن وہ لگا رہا ہے کہ جی اس نے مجھے یہ میسیجز یا یہ ویڈیوز یا اس نے میری یہ فوٹیجز جو ہے وہ لیک آؤٹ کی ہیں, تو ہمیں کوئی ایویڈنس دے گا. ہم اس کو چیک کریں گے, انالائز کریں کہ ہاں آپ کی اپلیکیشن جینوئن ہے. اس کے اوپر ہم فردر جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپلیکیشن دے کے, جب اپلیکیشن آتی ہے ہم اس جو کمپلیننٹ ہیں اس کو نوٹس کرتے ہیں, اس کو کال کرتے ہیں کہ آئیں جی آپ آ کے اپنی اپلیکیشن کو ایک تو آن کریں کہ ہاں یہ اپلیکیشن آپ کی ہی ہے, کسی نے آپ کے نام پہ لانچ نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ آپ جو اس میں کہہ رہی ہیں وہ اپنے موقف کے ایویڈنس سے جو ہیں وہ مطلب بتائیں. تو اس لیے وکاس میں چاہتی ہوں بریفلی آپ اگر کامنٹ کریں جو ہم بات کر رہے تھے, بینکس کی انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بینکس کی انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو جو ریز کیا جاتا ہے مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بھی, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینک اپنی تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ اپنے کو پارٹنرز شیئر کرتا ہے. جیسے کو پارٹنر ہیں کہ کسی نے آپ کو لون اسکیم کے بارے میں میسیجز کرنے ہیں جو بینک کی کو پارٹنرز کی اسکیمز ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے بینک کی جانب سے آفرز کی جاتی ہیں. تو جب اس طرح ایک بار بینک سے ڈیٹیل نکلتی ہے ود آپ کا اکاؤنٹ نمبر, آئی ڈی کارڈ نمبر اور ساتھ میں رجسٹرڈ سیل نمبر, تو یہ پھر چونکہ کو پارٹنر کے پاس جب چلی گئی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور پھر دوسرے ہاتھ سے یہ ان آفیشلی طریقوں سے تیسرے اور کریمنلز کے ہاتھوں تک جاتی ہے. سیکنڈ چیز اس حوالے سے اگر میں ڈسکس کروں تو گورنمنٹ جیسے فیصل آباد بورڈ ہے, فیصل آباد بورڈ میں گزشتہ برس کتنے بچوں نے پیپر دیے, اگر ہم سب کے نمبر لینا چاہیں تو گورنمنٹ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے یہ ایکسیس کیے جا سکتے ہیں, جو کہ بڑے پریشانی کی بات ہے. آف کورس ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے آرگنائزیشنز کی؟ جیسے وکاس نے اسکولوں کے حوالے سے بات کی, نمبر تو ہمارے بہت جگہوں پہ اویلیبل ہوتے ہیں, ساتھ ہماری نام بھی جو ہے اور اس سے بھی زیادہ انفارمیشن یوزلی. کہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے آرگنائزیشنز کی؟ اچھا جی, اس میں یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے آرگنائزیشنز کی بات کی. دیکھیں آرگنائزیشن میں آپ کو ایک فارم ہے وہ تو بھیجنا پڑتا ہے, وہاں سے لیک آؤٹ ہوتی ہے. ہم نے بہت ساری جگہ پر پاکستان میں مختلف جگہ پر ایسے جو سورس آف انفارمیشن تھے ان کو پکڑا بھی ہے, ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہوئی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ کیا صرف وہی جگہ ہیں کہ یہ ادارے جو ہے وہیں سے لیک آؤٹ ہو رہے ہیں؟ آپ جس بھی شاپنگ مال پہ جاتی ہیں وہاں پر جو اگر آپ نے کوئی سوٹ خریدا ہے, کوئی چیز کی خریدی ہے, تو وہ جب بل بنا رہا ہوتا کہتا ہے جی اپنا موبائل نمبر لکھا دیں, آپ وہ بھی لکھوا دیتی ہیں. آپ اس چکر میں یا ہم لوگ اس چکر میں ان کو نام لکھوا دیتے ہیں اور پوری نمبر دے دیتے ہیں کہ جی جب بھی کبھی کوئی سیل لگے گی یا اس طرح کی اپرچونٹی آئے گی تو ہمیں ایک میسج آ جائے, انفارم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر مختلف شاپنگ مالز میں جائیں تو انہوں نے باکس رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ فل کریں اور پرچیز میں ڈالیں اور قرآن اندازی کے بعد آپ کو فلاں چیز جو ہے وہ
جو بھی آپ کے نام پہ نکلے گی وہ ہم وہاں پر بھی دیتے ہیں. ہم یہ صرف آرگنائزیشن نہیں ہے, بات یہ کہ ہم کس جگہ پر لیک آؤٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اسی چیز کو صرف, یہ تو ایک نمبر ہے نا, بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ کتنے کے ذمہ دار ہیں, ہم لوگ کتنے کے ذمہ دار. بالکل. ہمیشہ ایک چیز جو کہ آئی تھنک ہم کہتے ہیں وہ پریونشن بڑی ضروری ہوتی ہے. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, کہاں پر ہم لوگ خود ہر شہری زیادہ ویجیلنٹ ہو سکتا ہے اس سارے پروسیس. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کب اپنی انفارمیشن کسی بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں. کوئی بھی کال آپ کو ریسیو ہوتی ہے, چاہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ہو, مطلب وہ امپرسونیشن کر رہا ہے, چاہے وہ کسی الیکشن کمیشن کی کر رہا ہے, چاہے کسی اور آرگنائزیشن کی کر رہا ہے, چاہے مردم شماری کے چکر میں کر رہا ہے, چاہے کسی لاٹری کے چکر میں کر رہا ہے, چاہے کسی بینک کا نمائندہ بن رہا ہے, کبھی بھی کسی ان نون کال کو, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار بن کے بات کر رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے, یا جس کو جانتے ہیں لیکن یہ اس کا اوریجنل نمبر نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس سیو ہے, کبھی بھی ایسی کال کو کسی صورت آپ رسپونڈ نہ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کالز کو رسپونڈ کرنا چھوڑ دیں گی تو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ 90% جو فائنینشیل کرائمز ہیں ان پہ اس لیے قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل. آئی تھنک ہم آج کے شو میں کافی سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس فائنینشیل کرائمس کے حوالے سے کور کر پائے ہیں. فراڈ اسکیمس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, آن لائن ہراسمنٹ کے بارے میں بھی بات کی, سوشل میڈیا ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بہت امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اسپیسیفکلی بات کریں آج کی دنیا میں, جیسے میں نے کہا کہ نہ تو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے بغیر زندگی چل سکتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے, لیکن پریونشنز اور پریونشنری میئرز بھی لینے ہیں. میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنی انفارمیشن بغیر سوچے سمجھے نہ شیئر کریں, بڑا دھیان کریں. کال اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے ساری انفارمیشن ان کو کال پہ ہی بتا دیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکا ہوں. آپ کو آج کا جب ہم شو شروع کر رہے تھے تبھی میں نے بالکل تھوڑی سی بات کی تھی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے حوالے سے, بیکاز چاہے وہ فرائیڈے ہو, فرائیڈے کو ذرا تھوڑا ایکسٹرا ہم کوشش کرتے ہیں کہ فزیکل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کر سکیں, اور کیا اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بدل کے بالکل چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیوں کے ساتھ ہم ایکچولی میں اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک بہت پازیٹیو اور اچھا امپیکٹ دے سکتے ہیں. آف کورس اگر ہم بات کریں فزیکل ہیلتھ کی تو یوگا ہو گیا, میڈیٹیشن ہو گئی, جو کہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی رہتی ہے. اسپیشلی اگر آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں آج کی دنیا میں جہاں پر اتنی ٹینشنیں ہیں, اسٹریس, اینگزائٹیز ہیں, تو وہاں پر سب سے اچھا رہتا ہے کہ 5 سے 10 منٹ صرف نکالیں اور اپنی انوائرمنٹ کو چینج کریں. جس کا مطلب ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ زیادہ وقت اپنے روم میں گزارتے ہیں تو باہر نکلیں, تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نیچر میں گزاریں, پارک کے اندر چلے جائیں, واک کر لیں. اگر پارک میں نہیں جا سکتے ہیں روڈ پہ چلے جائیں, روڈ پہ تھوڑا سا واک کر لیں, سائڈ پر, سینٹر میں نہیں. بٹ ایکچولی میں اپنے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ تھوڑا جو ہے تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اوور آل صحت اچھی ہو سکتی ہے. اگر میں اسپیشلی فزیکل ہیلتھ کی بات کروں, مینٹل ہیلتھ کی بات کروں, تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ آپ کی ڈائٹ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ, تو ایکچولی میں جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں, جو بھی میلز ہم کھاتے ہیں, ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر, جس کا ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایکچولی میں موڈس کو بھی کچھ ایسی ریسرچ کے سے پتہ چلا ہے کہ آپ کے موڈ پر بھی آپ کے کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اپنے کھانے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, کیا ڈش کھائیں گے, کیا بریکفاسٹ کریں گے, لنچ کریں گے, ڈنر کریں گے, اپنے میلز کو بہتر طریقے سے پلان آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور اچھے انگریڈینٹس, فریش انگریڈینٹس کا گھر میں استعمال کرنا اسٹارٹ کریں. جب بھی ہم کسی بھی ڈش کی بات کرتے ہیں تو کوکنگ آئل کا انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے. اسپیشلی اگر میں آج اسپیسیفکلی بات کروں کوکنگ آئل کے حوالے سے, تو سلوا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سلوا بناسپتی اور سلوا کنولا آئل میں وٹامن اے اینڈ ڈی کا پرفیکٹ بلینڈ موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. ڈائجیشن کی بات کریں تو جب بھی ہم ویجیٹیبل بیسڈ یا آرگینک چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی باڈی میں ابزارب بھی ہو پاتی ہے اور ڈائجسٹ بھی ہو پاتی ہے. سلوا بناسپتی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئلس سے اس کو بنایا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پام, کنولا آئل, سویابین اور کاٹن سیڈ کا اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر میں سلوا کی بات کروں تو چاہے وہ آپ کی کوئی ماڈرن ریسیپی ہو یا آپ کی کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی ہو, آپ دونوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی ڈش کا جو ٹیسٹ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا.
بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک کوکنگ آئل کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک ایشو یا کنسرن ہوتی ہے کہ کہیں آپ کے کھانے میں تیل کا ٹیسٹ تو نہیں آئے گا. لیکن سلوا بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کھانے کی جو بھی آپ ریسیپی استعمال کریں, انگریڈینٹس کا استعمال کریں, وہ بہت اچھی طرح سے آپ کے لیے تیار ہو پائیں گے بغیر اس کے اندر آئل کا فلیور دیا. اینڈ آف کورس اس میں ایک اور بڑا ایسپیکٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, الٹرا ریفائنڈ آئلس اگین ڈائجیشن کے لیے, کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں. اینڈ سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کولیسٹرول کے حوالے سے, آپ کی اوور آل صحت کے حوالے سے صرف اور صرف ان انگریڈینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ آف کورس اگر آپ انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ڈفرینٹ ٹائپس موجود ہیں جو کہ آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سا خریدنا چاہیں گے. سلوا بنانے والوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے آئل میں اومیگا موجود ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بناسپتی, سلوا کنولا آئل موجود ہے مارکیٹ کے اندر, اور آپ جا کے بڑے آرام سے اس کو خرید سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں فار یور سیلف کہ آپ کو کس طرح سے آپ اپنا اوپینین فارم کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھتے آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی دن میں یا اگر ہماری زندگیوں میں بات کریں آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, وہ چاہے ہم پاکستان میں یا باہر ہو. آئی تھنک چائے کے بغیر کسی کا بھی دن مکمل نہیں ہو پاتا ہے. کچھ لوگوں کو تو صبح اٹھتے ہی چائے پینے کی عادت ہوتی ہے. اینڈ اسپیشلی اگر میں ڈی کے حوالے سے بات کروں تو ٹاپ کوالٹی ٹی لیوز سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. پتی اتنی فائن ہوتی ہے, اسی وجہ سے 3 چیزیں جو کہ کسی بھی چائے کی کوالٹی کا آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتی ہیں, جس طرح سے خوشبو, ٹیکسچر اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر. اینڈ ڈی ایچ ای بنانے والوں کے دعویٰ کہ تینوں چیزوں پر بہت فوکس کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈی ایچ ای کی 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جس میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ, یعنی کہ اگر آپ تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ خرید سکتے ہیں, اور آپ تھوڑی تیز پتی والی اگر چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ایچ ای دانے والی مارکیٹ میں جا کے خرید سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے, جس کا مطلب ہے کہ سیم پرائس کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی مل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک آئی اسپیک فار ایوری آؤٹ دیئر کہ کون نہیں چاہتا کہ جب بھی ہم اپنی منتھلی گروسری شاپنگ کرنے جائیں تو ہمیں تھوڑی سی بچت اس کے اندر ضرور مل جائے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گروسری شاپنگ کا مطلب کبھی بھی گروسری شاپنگ نہیں ہوتا. صرف گروسری شاپنگ ایک بہانہ ہوتا ہے جس میں آپ گھر کی کچھ چیزیں خریدتے ہیں اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ ویسے ہی اپنے لیے خرید سکتے ہیں. آئی تھنک یہ سب ایک بڑا سیکرٹ ہے, لیکن ڈی ایچ ای آپ کو اس میں سپورٹ کرتی ہے, اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بچت جو ہے کر پائیں, اور آپ کا جو بھی دل کرے خریدنے کو اس گروسری شاپنگ کے دوران آپ وہ کر پائیں, اور آپ کو پھر بھی بجٹ کی پریشانی نہ لینی پڑے, نہ ٹینشن لینی پڑے کہ آپ اوور بجٹ چلے گئے ہیں. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, مطلب اگر آپ بجٹ میں رہتے ہوئے ایکسٹرا جو بھی آپ کا دل ہے وہ خرید پائیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کے دن, جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اسپرچویلٹی کے حوالے سے ضرور بات کریں, کس طرح سے ہم بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی مولانا قاری تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج میں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا ہی ضروری ہے. آج ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, دنیا کی بات کریں تو جسٹس بڑا مشکل سے نظر آتا ہے, لیکن پھر اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں, تو ایکوالٹی اور جسٹس پر ہر چیز بیس کی جاتی ہے. تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے کس طرح سے ہم بہتر مسلمان بن سکتے ہیں, بہتر انسان بن سکتے ہیں, اور جہاں پر ہمارا فرض ہے وہ کس طرح سے بہتر طریقے سے جسٹ ہو کے ایک اچھے طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں, پھر چاہے وہ ڈفرینٹ طرح کی سوسائٹل پرابلمس کے حوالے سے ہو, ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے ہو. تو جی اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں. اینڈ آف کورس میں ایک دفعہ پھر مینشن کر دوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ عدل انصاف کے حوالے سے ہوگا, جسٹس اینڈ ایکوالٹی کے حوالے سے. اینڈ اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے گا کہ اسلام میں کتنا امپورٹنس دیا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا کہ بہت ہی اہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے لوگوں کو، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ اصل میں عدل جو ہے یہ مساوات ہے، برابری. اور اس میں یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ہے، بالکل ظلم کسی پر نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدل جو ہے، عدل کو ہم دوسرے معنوں میں اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہ ہے اصل میں عدل کا ایک خوبصورت سا چہرہ، جو کہ بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ گناہ کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ پھر تعمیر و ترقی کی منازل جو ہے نا وہ طے نہیں کر سکتا. اسلام کی تعلیمات تو اس میں بہت زیادہ ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی، اور اسلام اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر سا اشارتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی. بنو مخزوم قبیلہ جو ہے یہ ایک بڑا نامور قبیلہ تھا عرب کے معاشرے میں، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی تھا. تو معاملہ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے چوری کی ہے، اور اسلام کی جو شرعی سزا ہے وہ یہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس قبیلے میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو قیامت تک کے لیے ایسا دھبا داغ ہم پہ لگ گیا ہے جو دھل نہیں سکے گا. تو انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ ہم کوئی ایسی سفارش کریں کہ جتنا روپیہ پیسہ دولت جو بھی ہم سے مال لینا ہے وہ لے لے، لیکن ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر سے بات کون کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے، تو ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں کہ جی وہ کہتے ہیں جتنا بھی مال و دولت ہم سے لینا ہے وہ ان کو لے دیں جن کا نقصان ہوا ہے یا جن کی چوری ہوئی ہے، تو ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بات کی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اور پھر آپ نے صرف وہی بات نہیں کی بلکہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی کہ جب کوئی ان میں سے طاقتور جرم کرتا تو اس کے لیے قانون اور ہوتا تھا، اور جب کوئی غریب جرم کرتا اس کے لیے قانون اور ہوتا تھا. تو یہ جو ہے فرق ڈفرینٹ کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے، اور تو اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اسلام اس کو ختم کرتا ہے. پھر آپ نے آخر پہ فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یعنی یہ آپ نے ایک فائنل بات کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو اس قبیلے کی عورت کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے مال لے لیا جائے، تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. یعنی کمپرومائز نہیں ہے جو اسلام کے احکامات ہیں. تو یہ ہے اصل میں عدل، یہ ہے اصل میں انصاف. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہمیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، تو امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. تو یہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے وہ معزز یا قابل احترام معاشرہ نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فیلئر ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ہوتے ہوئے بھی، ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہوتے ہوئے بھی یہاں پر ایکوالٹی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. باقی دنیا میں بھی انیکوالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ ہم پاکستان کی بات کریں گے، ہم اپنے شہر کی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے طور پہ،
کہاں پر بہتر طریقے سے ایکوالٹی اور جسٹس کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیے, جن چیزوں کو مینشن کیا, اسلام کی طرف سے ایکوالٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کے معاشرے میں ایز انڈیویجولس ہم لوگ کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اپنا فرض بہتر طریقے سے معاشرے میں ایکوالٹی کے حوالے سے اور جسٹس کے حوالے سے ہم نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور آپ کا سوال بھی. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ موجودہ جو حکومت ہوتی ہے اس پہ چھوڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی عدالت کا یا عدلیہ کا فیلئر ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس میں ہر ایک فرد کا کچھ نہ کچھ رول ہے, ضرور ہے. اگر ہم اپنے گھر سے شروع کریں کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں, ہر بندہ جو اپنے گھر کا ہے وہ ذمہ دار ہے, جو بڑا بندہ ہے. اگر اپنے گھر کے اندر عدل نہیں کرتے, انصاف نہیں کرتے, تو ہم دوسرے سے پھر کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر اس جو قانون ہے, یہ قرآن کا قانون ہے اور حدیث کا قانون ہے, عدل کا اور انصاف کا, جب ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں مساوات نہیں کریں گے, جب بچوں میں تفریق کریں گے, تو یقیناً وہ بچے اور پھر وہ ہمارا گھر, اس سے نکل کے ہم محلے تک جائیں گے, محلے سے نکل کے پھر شہر تک جائیں گے, شہر سے نکل کے پھر ملک تک جائیں گے. یقیناً یہ بات ہمارے ہاں اس وقت بڑی پیچیدہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو امیر ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے. دراصل قرآن نے اور دین نے جو ہمیں کنسیپٹ دیا ہے وہ ایکول کنسیپٹ دیا ہے کہ یہاں پر ہر انسان کے لیے اس کے برابر حقوق ہیں. ہاں جی, اس میں جو عدل اور انصاف کی بات ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ جس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سرے بازار اور سرے عام عدالتوں میں, کچہریوں میں, دکان پہ, مارکیٹ میں, فیکٹری میں, ہر جگہ عدل کا قتل عام ہو رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کی جہاں تک اپروچ ہے, اگر کسی بندے کا کوئی تعلق ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل کہ ہم اگر بل جمع کروانے کے لیے بینک میں جاتے ہیں تو اگر لائن لگی ہے تو میرا اگر کوئی تعلق والا ہے, میرا کوئی ریفرنس ہے, تو میں ڈائریکٹ اندر چلے جاتا ہوں. نہ کہ چاہیے تو یہ ہے کہ مجھے بھی اسی لائن میں کھڑا ہونا چاہیے, انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے, کیونکہ یہی عدل اور یہ انصاف ہے. جب میں دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہوں تو یقیناً پھر جہاں تک میری اپروچ نہیں ہے تو پھر وہاں پر میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, وہاں پر میرے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے. تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. یقیناً اگر حقائق دیکھے جائیں تو اس میں ہمارا اپنا بھی بہت سارا قصور ہے. ہم سارا ہی بلیم گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا حکومت کو دیتے ہیں یا عدلیہ کو دیتے ہیں. اس میں ہمارا بھی بہت سارا اس میں ہے, کیونکہ اگر حدیث اور قرآن ایک مسلمان کے لیے ایک نمونہ ایک ضابطہ حیات ہے. ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, قرآن کے قوانین کو بھی چھوڑ دیا, دستور کو بھی چھوڑ دیا, جو شریعت ہمیں کہتی ہے اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں, اور اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا مختصر اور جامع پیغام دین کا کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ سب سے جامع اگر کوئی قرآن کا پیغام ہے اور سب سے مختصر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. لیکن ہم نے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں, شریعت کے جو احکامات ہیں, ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عدل کرنے والا حاکم ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے, اس کو عزت دی ہے, جو عدل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عدل نہیں کرتا, جس کو منصب ملا اور وہ اس کے باوجود عدل نہیں کرتا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی اس سے بری ہے اور میں بھی اس سے بری ہوں, یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے کو قریب سے دیکھیں اور ہم حالات کو دیکھیں تو پھر یقیناً ہمارے یہاں عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہوا ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. تو اس کے لیے جہاں پر عدلیہ کا رول بنتا ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ ہے کہ ہم قرآن کو اگر فالوور ہیں تو پھر قرآن نے جو ہمیں بالکل ایک جگہ نہیں ہزارہ جگہ ہمیں قرآن نے یہ واضح بتایا کہ عدل جو کرتا ہے اس کے لیے کیا, جو کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اور جو نہیں کرتا اس کے لیے کیا حکم ہے. اور ایک ہمیں راستہ شریعت نے بتایا ہے کہ حدیث مصطفیٰ سے ہمیں ملتا ہے, اقوال صحابہ سے ملتا ہے. اس طرح مولا کائنات حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاکم وقت ہیں, امیر المومنین ہیں, اور جب آپ کی زرہ گم ہو جاتی ہے, وہ کسی کے پاس ملتی ہے, وہ مقدمہ جب وقت کے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر حضرت علی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں پر گواہ طلب کیا جاتا ہے, گواہ مانگا جاتا ہے. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنا ایک بیٹا اور ایک غلام وہ گواہ کے طور پہ. تو قاضی شریک وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی بیٹا کیونکہ باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا,
تو مولا کائنات جب اس بندے اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو حضرت مولا کائنات امیر المومنین ہو کے وقت کے پرائم منسٹر ہو کے وہ اس کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفہ ہوں, میری حکومت ہے, بلکہ یہ ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ اگر عدل اور انصاف کی بات ہو تو وہ چاہے وقت کا حاکم ہو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے, اگر کوئی ایک عام بندہ ہے اس کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں قانون کا دورہ جو معیار ہمارے ہاں ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اور ملتا ہے دیکھنے کو, وہ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جب جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اور ہمارے ہاں دیکھ لیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر عدل و انصاف کی ناپید ہے, یہاں پر عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہے, یہاں پر عدل و انصاف اور قرآن کے جو قرآن کا اصول ہے ہم نے اس کو بالکل بلا دیا, جس کی وجہ سے معاملات دن بدن الجھتے جا رہے ہیں. اگر ان معاملات کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین ہمارے لیے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی مبارکہ. حضرت مولا کائنات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے گورنر بنا کے وہاں کا چیف جسٹس آف یمن بنا کے بھیجا تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم میں عمر تھوڑی ہے, میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اصول بتا رہا ہوں, 2 اصول, ان پہ کاربند رہنا. ایک جو مدعی ہو اس کو بھی سننا ہے, جو مدعی علیہ جس کا خلاف ہو رہا ہے اس کو بھی سننا ہے, دونوں کو سن کے فیصلہ کرنا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا انتخاب فرمایا, جب میں یمن گیا میں نے جب فیصلے کرنا شروع کریے اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق جب میں نے فیصلے کیے تو پھر آپ فرماتے ہیں مجھے فیصلہ غلط ہونا تو دور کی بات ہے, مجھے کبھی اپنے فیصلے پہ شک بھی نہیں ہوا. یعنی کہ وہ قرآن کے اتنے ایسے, قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق انہوں نے ایسے فیصلے فرمائے جن کی مثال آج تک اور قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دے سکتا. تو جب ہم اگر ان کے ماننے والے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن پر بھی ایمان ہمارا ہے, لیکن قرآن کے احکامات صرف قرآن ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے, حالانکہ قرآن کے اندر دیکھ کے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. ہمیشہ جب بھی زندگی میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایگزامپلس ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں, اور پھر چاہے وہ جسٹس کے حوالے سے, اکوالٹی کے حوالے سے, اپنی روز بروز کی جو زندگی ہے, ڈیلی روٹین ہے, اس میں جو چیزیں انٹریکشنز ہماری ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر ہم چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے, اور ہم بجائے کہ اس گائیڈنس کی طرف جائیں, آئی تھنک ہم دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں, سوسائٹل نارمز, معاشرے کے نارمز کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے سنایا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے قصے ہوں جہاں پر انہوں نے جسٹس کی ایک ایگزامپل سیٹ کی یا ایکوالٹی کی ایگزامپل سیٹ کی. اسلام کے جو احکامات ہیں یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, جو صحابہ کرام کی زندگی ہے, وہ تو بہرحال اس سے بھری پڑی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, بعض دفعہ یہ سروے ہوتا ہے کہ جی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اس کا جواب دیتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کرپشن جو ہے وہ ظلم کا ایک چھوٹا سا جز ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدل و انصاف کا فقدان ہے. اگر عدل و انصاف ہو جائے, ہر انسان کو اس کا حق ملے, تو پورا معاشرہ امن سے بھر جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, لا یؤمن احدکم حتی, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب ہم اپنے لیے تو عدل و انصاف پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے ظلم پسند کرتے ہیں. یہ جتنا بھی معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے, مثلا یہ ملاوٹ ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم پیسے کھری چیز کے لیتے ہیں اور ملاوٹ شدہ چیز دیتے ہیں دوسروں کو. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس سے بڑھ کر دھوکہ اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنے مال میں سے یہ اتنا جو مال گفٹ کرنا چاہتا ہوں, عطیہ دینا چاہتا ہوں. تو میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں.
تو صحابہ کرام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں، تو وہ جو اس بیٹے کی ماں تھی اس نے اپنے شوہر کو یہ مجبور کیا کہ آپ میرے بیٹے کو کوئی گفٹ دیں، کوئی عطیہ دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اللہ کے پیغمبر سے کہی، بیٹا ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا اے نعمان کیا تم نے اپنے باقی سارے بچوں کو اس طرح کا گفٹ دیا ہے یا ان کو بھی دینا چاہتے ہو ساتھ؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میں باقی تو کسی کو نہیں دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اس ظلم پر جو ہے نا وہ گواہ بنانا چاہتے ہو؟ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا جب تک تم سب بچوں کو اس طرح کا ہدیہ یا اس طرح کا گفٹ یا عطیہ نہیں دو گے۔ تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وراثت سے، بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وراثت سے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھکتی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا اس وقت تک معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ عدل جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا علم روشنی ہے، عدل بھی روشنی ہے اور ظلم اندھیرا ہے۔ تو جس معاشرے میں ظلم ہوگا اس معاشرے میں روشنی کیسے آئے گی؟ یہ معاشرہ ہمارا تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کو تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں تو ہم نے عدل و انصاف کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنے گھر سے کرنا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کو اس کا حق دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دو جس کا جو مقام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ اصل میں اسلامی تعلیمات سے دوری ہے نا، بہو کو ساس سے شکایت ہوتی ہے، ساس کو بہو سے شکایت ہوتی ہے، شوہر بیچارہ درمیان میں پسا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب کو اس کا حق دیں، اس کا مقام دیں تو سب کی شکایتیں دور ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ صرف حکومت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، معاشرے کا ہر فرد اپنی جگہ پہ ذمہ دار، اور قیامت والے دن اس سے پھر اس کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری تھی تمہاری، تم نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ تو ہم میں سے یعنی پورے معاشرے کے ہر فرد کو جو جس جگہ پر ہے، جس کا جتنا اختیار ہے اور جس پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، عدل و انصاف کو معاشرے میں عام کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ بالکل، اور کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب جہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنس اکوالٹی کو دی جاتی ہے، سب سے زیادہ برابری کو عزت دی جاتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر کسی کو اپنا حق لازمی طور پہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور ایک اچھا معاشرہ ہم تبھی تشکیل دے پائیں گے جب نہ بڑے لیکن بچے بھی ان چیزوں پر سکھایا جائے بچوں کو۔ اور آئی تھنک بچپن ہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اسپیشلی ان چیزوں کو سیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اینڈ ہم یہ چیز ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ بچے دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بچے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن بچوں کی آبزرویشن سکلز بہت ہوتی ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو۔ تو اگر آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ جسٹس ہو، انصاف کرو اور برابری سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو، لیکن اسی وقت پہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے یا کہیں پہ ناانصافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے بچے کو آپ جو بھی سکھاتے رہیں وہ وہی کریں گے جو آپ کر کے ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کس طرح بچوں کو ہم بہتر طریقے سے انصاف کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے سکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ سیریز چند ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جسٹس کے حوالے سے، ایکوالٹی کے حوالے سے۔ بڑا ضروری ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ان دونوں چیزوں کو اہمیت دی جائے۔ آج کے ہمارے بہت سارے مسائل اسی وجہ سے جنریٹ ہوتے ہیں جب ہم پر انیکوالٹی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کسی کا حق مار لیا جاتا ہے، برابری نہیں دی جاتی، کبھی کسی کی امیری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، یا جینڈر کی وجہ سے، یا ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ
جب ہم ناانصافی کرتے ہیں، جب ہم ان کو نیچا فیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں سے معاشرے کے بہت سارے ڈفرینٹ مسائل سامنے آتے ہیں، وہیں سے ہم گناہوں کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں گھر کر جاتی ہیں. اور جب ہم آگے زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کی، چاہے ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں، اوور آل معاشرے کے ماحول کے حوالے سے بات کریں، یہ چیزیں گرو کرتی جاتی ہیں. ایک انسان جب کسی اور کو اپنے ساتھ برا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اگلی دفعہ وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے یہ اچھا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ایک چھوٹی سی برائی کس طرح سے باقی سارے لوگوں کے دلوں میں تکلیف پیدا کرتی ہے، پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں، اور یہ ایک چین بن جاتی ہے جہاں پر ہم سب اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے پورے معاشرے میں مسائل پیدا کرتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہمارا اپنے آپ کو ہم بہتر کر پائیں، بیکاز آئی تھنک ہم دنیا تو بدل نہیں سکتے، ہم کوئی اور کیا کرتا ہے یہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہے اسے ضرور کنٹرول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے شروعات یہ ایکسکیوز مت دیں کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے لوگ ہیں ہم ویسے ہوں گے، بلکہ اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اپنی ڈیلنگز کے اندر. اور ضروری نہیں کہ وہ کوئی بڑی ڈیلنگز ہوں، چھوٹی چھوٹی بھی ڈیلنگز جو ہوتی ہیں، انٹریکشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ کسی غریب سے بات کرتے ہیں یا کسی امیر سے بات کرتے ہیں، برابری کے ساتھ بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، جہاں پر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں پہ جسٹ ہو کے فیصلے کریں، نہ کہ بائسڈ ہو کے، نہ کہ ایک طرفہ ہو کے فیصلے کریں، بلکہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے دیکھیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور اسی طرح سے ہم ایک بہتر معاشرے کو تشکیل دے پائیں گے، اور یہ ہم سب سے شروع ہوتا ہے اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. جیسے کہ میں بریک میں جانے سے پہلے بات کری تھی، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور جو بچے دیکھتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکھائیں کچھ اور ان کو کر کے کچھ اور ہم دکھا رہے ہوں، تو یہ چیز ممکن نہیں ہو پائے گی. مولانا صاحب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیے گا کس طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بہتر اپنا رول جو ہے، والدین اپنا بہتر کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اولاد جو ہے اس کے لیے تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، جو ادارہ، وہ تو ماں کی گود ہے، وہ گھر کا ماحول ہے. تو بچے، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بچے جو ہے وہ سکھانے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اپنا کردار، والدین، گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں، افراد، وہ اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ وہ بچے اس کردار کو فالو کریں اور اس سے سیکھیں. اور یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ تھا، بہت زیادہ پیار تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف کے لیے جو ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ موقف سنیں یا بات سنیں اور جس کا حق ہے اس کو حق دیں. آپ یہ نہ دیکھیں، یعنی عدل آپ نے صرف سٹیٹس کو دیکھ کر نہیں کرنا، کسی کے سٹائل کو دیکھ کر نہیں کرنا، کسی کی دولت کو دیکھ کر نہیں کرنا، کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر نہیں کرنا. عدل آپ نے کرنا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے. تو بچوں کی تربیت جب تک نہیں ہوگی، آپ نے یہ بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں. اگر ہر انسان اپنے آپ کو بدل لے تو پوری دنیا بدل جائے گی، کیونکہ انسان تو اپنا ذمہ دار ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو بدلے گا تو پوری دنیا بدل جائے گی. اور جب ہم گھر میں اپنے آپ کو بدلیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ظاہر بات ہے بچے جھوٹ نہیں بولیں گے. جب ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں؟ اس طرح بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. عدل و انصاف کے حوالے سے، گھر کے اندر گھر کے افراد کے حوالے سے ان کی تربیت، ان کو کردار سے بھی سکھایا جائے اور ان کو گفتار سے بھی سکھایا جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، آپ کسی کی حق تلفی نہ کریں. بچہ جب باہر سے کوئی چیز لے کے گھر آتا ہے تو کیا گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز بچہ باہر سے لے کے آیا گھر؟ جب اس کو جو ہے نا وہ حوصلہ دیا جائے گا کہ بس ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا کیا تو نے، یہ چیز لے آیا، حالانکہ پتہ ہے کہ اس کے پاس پیسے تو نہیں تھے، یہ کسی کو خرید کے تو نہیں لے کے آیا، یہ چوری کر کے لے آیا، کسی کو اٹھا کے لے کے آیا. تو اگر اس بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ ایک دن پھر نامور چور بن جائے گا. تو اگر ہم پہلے دن ہی اس بچے سے کہیں گے بیٹا یہ چیز کہاں سے لے کے آئے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، کس کی چرائی ہے، میرے ساتھ چلو، اس کو واپس کرو، اس سے سوری کرو، تو بچہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا.
تو اس لیے یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تربیت سے سکھایا کچھ اور جاتا ہے اور کرتے ہوئے وہ کچھ اور دے. گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے, باہر اگر کوئی آیا ہے تو وہ بچے سے کہہ رہا ہے, اس سے کہو ابا گھر میں نہیں ہے. تو یہ چیز ہے نا, یعنی ہم بچوں کو خود اس گناہ کی اور ظلم کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ جب تک ان کی تربیت نہیں کی جائے گی, بچوں کو سکھایا نہیں جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے. ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تھے. تو راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, بچے تھے نا, ابھی بچے تھے, انہوں نے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈال کے وہ کھجور منہ سے نکال لی, اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو, اور صدقہ میرے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ تربیت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کی. یہی تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے بچوں کی. اگر بچہ گھر میں کوئی باہر سے چیز لے کے آتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی, اس کو سمجھایا جائے پیار کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیں, آپ اسے پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا کسی کو کوئی چیز چرانی نہیں ہے, کلاس روم میں کسی کی چیز کوئی چرانی نہیں ہے, کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کو تھپڑ نہیں مارنا. ظاہر بات ہے کلاس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں پر حاکم بنا ہوتا ہے نا. تو جب ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو پھر ظلم ختم ہوگا. بالکل. اور اسپیشلی اگر ہم قرآن کی روشنی میں بات کریں تو ہم کیا سیکھتے ہیں جسٹس کے حوالے سے, برابری کے حوالے سے, کیا ہمیں, اور ہمیشہ زندگی میں آئی تھنک بیسٹ گائیڈنس ہمیں قرآن کی فارم میں ملی ہے. اپنی زندگی کے ہر حصے میں کیسے رہنا ہے, اپنی ہر ڈیلنگ میں, ہر انٹریکشن میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. اسپیشلی جسٹس کے حوالے سے قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن بلا شبہ صرف مسلمان کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سونے سے لے کے اٹھنے تک, اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں, پڑوسی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان فرمایا. وہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں, اور ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اور جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے ہم وہ رہنمائی لینا نہیں چاہتے. ایکچولی اگر ہم جسٹس کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن نے جا بجا بالکل کھول کے بیان فرمایا کہ جو بندہ جسٹس کرنے والا ہوگا, جو بندہ حاکم ہوگا, جو بندہ عادل ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کے اندر بھی بڑی واضح فرمایا کہ اس کے لیے کیا اجر و انعام ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں واضح اس طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ جسٹس کرنے والا. پرابلم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے کو گالی دے لوں لیکن مجھے کوئی گالی نہ دے, میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو, میرے کے ساتھ ناانصافی کر لوں, میرے ساتھ ناانصافی نہ ہو. جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تب تک حالات بدلنے والے نہیں. میں اگر میرا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادہ کروں گا تو یقیناً اس کو تکلیف ہوگی, تو کل اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی. تو جب یہ چیز ہوگی کہ میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اس کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا, کسی کے حق تلفی نہیں کرنی. تو جب میرا ایک سوچ بن جائے گی تو جب میں سوچ کو لے کے نکلوں گا تو یقیناً پھر وہ سوچ دوسروں کی بھی ہوگی, اور دوسرا کوئی بندہ میرے ساتھ. اگر میں کہوں گا کہ میں دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کر لوں, ان کے ساتھ ناانصافی بھی کر لوں, ان کا حق پر ڈاکہ بھی ڈالوں اور میرے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث مبارکہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جس ماحول اور جس معاشرے میں رہتا ہو اس کا رنگ اس پہ نہ چڑھے. تو ظاہر ہے جو کچھ ہم نے اپنے نسلوں کو دینے, اپنے بچوں کو دینے, اپنے گھر والوں کو دینے, اپنے معاشرے کو دینے, وہی چیزیں واپس ہمیں ملنی ہیں. بالکل. اور یہ ایک سرکل کی طرح ہاں, ہے سرکل کہ جو آپ ان پٹ, جو وہ کہتے ہیں نا, جو بیج آپ بوتے ہیں وہی آپ کے پاس آؤٹ پٹ جو ہے وہی واپس آتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.